अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, आज बात करेंगे आलमी कुव्वतों का मरकज़, आलमी तनाज़ात में घिरा हुआ अक़वाम मुत्तहिदा 193 रुकन ममालिक को अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाते बचाते आज इस नहज पे पहुंचा है कि आज 193 यानी 193 ममालिक की नुमाइंदगी होती है। सालाना एक जनरल असम्बली का इजलास होता है जिसमें मुख्तलिफ तनाज़ात, मुख्तलिफ जो बैनुल अक़वामी इशूज़ हैं उनको हाईलाइट किया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अरसा दराज से अपने एजेंडा में माशी अहदाफ रखे, तरक्की के सफ़र और तरक्की की मनाजिल को तय करने के लिए मुख्तलिफ पैरामीटर्स पे बात हुई। माशी, समाजी, सेहत, हेल्थ, एजुकेशन, ये तमाम जो सेक्टर्स थे और फैक्टर्स थे इनको सामने रखा। और 1945 में बिल आखिर लीग ऑफ नेशन के बाद जिसकी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चंस मार्क, सेकेंड वर्ल्ड वार और उसकी तबाहकारियों से बचने के लिए, बैनुल अक़वामी अमन के लिए ब्रसेल्स में सर जोड़कर 40 से ज़ायद ममालिक बैठे और ये फ़ैसला किया कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा का एक फ़ोरम जो है वो बनाना है जिसमें तमाम ममालिक की नुमाइंदगी होगी। अब इसके दो पहलू हैं नाज़रीन जिस पे आज हम ज़रूर बात करेंगे। बहुत सारे पहलुओं पे आप ट्रांसमिशंस देख रहे हैं, हमारे शोज़ सुन रहे हैं। कुछ अपने ज़ेली इदारे बनाए, लेकिन अपने मफादात के ज़ेली इदारे बनाए जिस पर क्वेश्चन मार्क हैं आज तक। और आज रजब तैयब उर्दवान ने भी अपनी गुफ्तगू के दौरान जो सवालात उठाए, उन सवालात में फ़लस्तीन के हवाले से जो रेजोल्यूशंस हैं, कश्मीर के हवाले से जो रेजोल्यूशंस हैं, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की क्रेडिबिलिटी को इंतहाई मुतासिर करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने सिक्योरिटी कौंसिल का क़याम सबसे पहले और उसके बाद इंसानी हकूक़ कौंसिल बनाई। इंसानी हकूक़ कौंसिल जिसका मैंने बारहा जिक्र किया है, जिसके 30 आर्टिकल्स हैं और कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा ना हो। इतनी बड़ी ये दस्तावेज़ है, लेकिन उन 30 के 30 आर्टिकल्स की बदतरीन वायलेशन फ़लस्तीन में, मकबूजा वादी में, उसके अलावा पूरी दुनिया में बहुत लंबी दास्तान है। अगर मैं आज तमहीद ज़्यादा हो जाएगी, जिसमें यमन, ट्यूनिस, अलजायर, शाम, लीबिया, अफ़गानिस्तान, इराक, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म के नाम पे जो कुछ होता रहा। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ खुसूसी तौर पर शिरकत कर रहे हैं। कल इस जनरल असम्बली से वो ख़िताब भी करेंगे और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि मुख्तलिफ़ उमूर पर बात होगी, जिसमें मसला कश्मीर, मसला फ़लस्तीन, पाकिस्तान की जो कैटास्ट्रॉफ़ी थी और जो क्लाइमेटोलॉजी यानी क्लाइमेट जो चेंजेस आ रही हैं उसके हवाले से, आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात, मसावात और माली ढांचे में इस्लाहात की अहमियत को वो उजागर करेंगे। लेकिन हमने आज बात करनी है अक़वाम मुत्तहिदा के जो इस सेशन में साइड लाइन मुलाकातें हुई हैं। नाज़रीन, ये बड़ा समझने की ज़रूरत है। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज जो है वो बेहतर समझते हैं। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ होंगे, मैं बल्कि उनका पहले से तारुफ करवाता चलूँ। फॉर्मर एम्बेसडर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि जो साइड लाइन मुलाकातें होती हैं इसका डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, डिप्लोमेसी में इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। उसके साथ फैज़ रहमान हमारे भाई मौजूद होंगे हमारे साथ न्यूयॉर्क से और ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम से लेकर अब तक जो वो डिलीवर किया है उसने या डिलीवर नहीं कर सका, क्या उसके मुहर्रिकात थे। ताकतवर ममालिक और ताकतवर ममालिक के ज़ेर अताब कहें क्यों ये रहा और अब तक इसने उस तरह परफॉर्म नहीं किया। गो के जो सेक्रेटरी जनरल अब हम एंटोनियो गुतेरेस को देख रहे हैं, काफ़ी मुतहर्रिक दिखाई देते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ हमाद हसन साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बैनुल अक़वामी उमूर को बहुत बेहतर समझते हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर साफ़ी हैं। हमाद हसन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से फैज़ रहमान साहब से ज़रा ताज़ा तरीन सूरत हाल, करंट सिनेरियो, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे मौजूद हैं, साइड लाइन पे बहुत तफसीलन मुलाकातें हुए हैं। तुर्की के सदर से उनकी मुलाकात हुई है, उर्दगान, कुवैत और कुवैत के वली अहद से उनकी मुलाकात हुई है, बांग्लादेश के चीफ़ एडवाइज़र से मुलाकात हुई, क्योंकि उसमें ऑब्जर्वर्स भी मौजूद होते हैं, सदूर भी मौजूद होते हैं, वज़ीर आज़म भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा बिल गेट्स से मुलाकात हुई है और यूरोपीय कमीशन के सदर से इनकी मुलाकात हुई है, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से इनकी मुलाकात हुई, फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से अलग अलग उन्होंने मुलाकातें की। और अब कुछ देर पहले हम तक इतलात पहुंची है कि बरतानवी वज़ीर आज़म से भी उन्होंने साइड लाइन पे मुलाकातें की हैं। मैं चाहूँगा फैज़ रहमान साहब आपकी तरफ सबसे पहले आया जाए। बताइए, अक़वाम मुत्तहिदा 78 साल पूरे कर चुका और 79वीं साल में वो दाखिल हो चुका है
بہت ساری توقعات، بہت ساری ایکسپیکٹیشن لیس ڈیولپ کنٹریز کی، ترقی پذیر ممالک کی، اور ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز جو آج تک ان کی نگاہیں اور تکیہ ہے اقوام عالم پہ، اور بالخصوص یو این کی جو یہ اقوام متحدہ، کیا ڈیلیور کر پائی ہے؟ کوئی تھوڑا سا موازنہ اگر کر لیا جائے لیگ آف نیشن کے ساتھ؟ ہلو جی فیض صاحب. ہلو جی فیض رحمان صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی. جی آپ نے میرا کویسچن سنا ہوگا. نہیں مجھے آواز نہیں آ رہی تھی آپ کی. اچھا فیض رحمان صاحب، اب تک اقوام متحدہ جو لیس ڈیولپ کنٹریز کے لیے، ترقی پذیر ممالک کے لیے جو اصلاحات لانی تھی، اسٹرکچرل ریفارمز لانی تھی، معاشی اہداف میں ان کی ہیلپ کرنی تھی، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز کے مسائل حل کرنے تھے، اپنی ریزولوشنز پر عمل درآمد کروانا تھا، کچھ پرسنٹیج بتا سکتے ہیں کہ کتنا عمل درآمد کروایا اب تک؟ دیکھیے بخاری صاحب، بہت بہت شکریہ. یہ آپ کا سوال بہت اہم ہے اور لوڈڈ بھی ہے. میں اپنے الفاظ میں نہیں بلکہ خود اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انٹونیو گوٹیریس صاحب، انہوں نے جب یہ تقریر فرمائی ہے 1-2 روز پہلے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ اس وقت جو کارکردگی ہے اوورال اقوام متحدہ کی، یو این کی، وہ انتہائی مایوس کن ہے. وہ اب تک کوئی اپنی قرارداد امپلیمنٹ نہیں کرا سکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اس وقت جو میجر کانفلکٹس چل رہے ہیں اور جس سے پوری دنیا ایک انتہائی شدید خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے، یعنی یوکرین کی جنگ اور پھر غزہ کا ایشو، اور اب لبنان میں شروع ہو رہا ہے معاملہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو سوڈان میں جو آپ خانہ جنگی دیکھ رہے ہیں، میانمار کا جو ایشو چل رہا ہے، اور پھر کشمیر کا ایشو ہمارے اپنے حوالے سے، وہ تمام ایسے ایشوز ہیں جس پر یہ ٹوٹل، یعنی میں پارشل بھی نہیں، آپ نے تو پرسنٹیج کا فرمایا ہے، میرا تو خیال یہ ہے کہ 100% اقوام متحدہ کی اس وقت ناکامی ہے. اور خود ان کی جو اپنا ان کا اسسمنٹ ہے یہاں پر، جو ویسٹرن میڈیا اور جو ویسٹرن پاورز ہیں، وہ اس کو ایک نیٹ ورکنگ کلب کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی لوگوں کے پاس، یعنی حکومتوں کے پاس، چاہے وہ ترقی پذیر ہوں یا ترقی یافتہ ہوں، کم از کم ایک مل بیٹھنے کا ایک موقع ضرور فراہم کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ کارکردگی کے لحاظ سے دیکھیں تو میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ خود میرے اپنے الفاظ کافی نہیں ہوں گے، خود اپنے ان کا اپنا اسسمنٹ، اور یہاں پر امریکہ میں خود اس کے خلاف، واشنگٹن میں خصوصاً ریپبلکن پارٹی میں اس کے خلاف ایک بہت بڑی ایک موومنٹ ہے، ایک طوفان سمجھیے کہ بپا ہوا ہے، کہ وہ خود یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی فنڈنگ اب تک امریکہ کر رہا ہے یو این کی، اس کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ ان کی کارکردگی صفر ہونے کے برابر ہے. اچھا فیض صاحب، ایک بات کرتے ہوئے پھر میں ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی جاؤں گا. مفادات کے ذیلی ادارے ہیں جس میں مفادات کیا کہیں، گو کہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ چائلڈ رائٹس کی بات کرتے ہیں، خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ فوڈ سیکیورٹی پہ کام کرتے ہیں. دوسری جانب جو ہے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک، مطلب یہ اس کا حصہ ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو اکنامک ڈیزائن ہے یا جو اکنامک سٹرکچر ہے اور جس کو امپوز بھی کر دیا جاتا ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے لیس ڈیولپ کنٹریز کے لیے؟ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے جہاں سیکیورٹی کانسیپٹ. جی بالکل بجا فرمایا. دیکھیے ورلڈ وار 2 کے بعد یہ جو نیا ورلڈ آرڈر کریٹ کیا گیا تھا، یہ سارے ادارے جن کے آپ نے نام لیے ہیں وہ ان کا حصہ ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ جو ورلڈ آرڈر جن لوگوں نے کریٹ کیا تھا وہ ورلڈ پاورز تھی. ایک آؤٹ گوئنگ جو امپیریل پاور تھی گریٹ برٹن، وہ اب ایک بغل بچہ امریکہ کا بن چکا، اور ظاہر ہے کہ امریکہ ایک آنے والی پاور تھی، اور اس کو آپ نے دیکھا کہ اب وہ اس کو ہر لحاظ سے، وہ تمام ادارے، وہ تمام جو انسٹرومنٹس انہوں نے اس آرڈر کے لیے کریٹ کیے تھے، وہ نیچرلی اپنے ہی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں. کہیں کہیں تھوڑا بہت آپ کو نظر آتا ہے معاملہ جہاں پر کچھ ترقی پذیر ممالک کی طرف بھی کچھ چیزیں دے دی جاتی ہیں، کچھ بھیج دی جاتی ہیں، یا ان کو کم از کم سسٹین رکھنے کے لیے کچھ جیسے کہ آئی ایم ایف کا آپ نے ذکر کیا، ورلڈ بینک کا ذکر کیا. تو یہ تمام وہ ادارے ہیں جو الٹیمیٹلی جو بگ پاورز ہیں دنیا کی، جس میں امریکہ سر فہرست ہے، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، ظاہر ہے کہ اس کے جو مقاصد ہیں اور اس کے جو ایک اوورال جو اسٹریٹجک گولز ہیں دنیا میں، انہی کو سپورٹ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسرائیل کے ساتھ اس وقت جو ہو رہا ہے، یہ میں دوبارہ آؤں گا اسرائیل کے حوالے سے. آج جو فلسطینی صدر نے جس طرح کھل کے بات کی ہے اور کہا ہے کہ اس وقت کھنڈرات کا منظر پیش کرتے ہیں، اس پہ بات کریں گے. ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، میں چاہوں گا کیونکہ آپ کا ایک سفارتی تجربہ ہے اور آپ کا سفارتکاری کی نبض پہ آپ کا ہاتھ ہوتا ہے اور آپ بڑے بہتر انداز سے بتا سکتے ہیں،
یہ بتائیے گا سر، کریڈیبلٹی تو جس طرح فیض صاحب نے کہا، کریڈیبلٹی پر تو بہت سارے سوالات ہوئے، ہم بھی بار بار اس پہ کوسچنز اٹھاتے رہے، لیکن اقوام متحدہ کی اس جنرل اسمبلی میں جو ممالک شرکت کرتے ہیں اور اس کے بعد اس ایجنڈا پہ بات کرتے ہیں، اس کا اوورآل جو ہے جیو پولیٹکس اس پہ کیا ہے، اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، اور ہماری سفارتکاری میں کتنی بہتری لائی جا سکتی ہے، کتنا اس کو مضبوط کیا جا سکتا ہے یو این کے اس فورم میں شرکت کر کے اور سائیڈ لائن ملاقاتوں کے بعد؟ یہ دنیا کا سب سے بڑا دنیا کا ملٹی لیٹرل فورم ہے، جس میں اگر آپ 79 سیشن کی بات کریں تو 75 سے زیادہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ اور ہیڈ آف دی گورنمنٹ، باقی ان کے وزرائے خارجہ اور باقی لوگ انہوں نے ریپرزینٹ کیا ہے پوری دنیا کو. تو یقیناً ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے، اور یہ چیپٹر 5 یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر، اس کے تحت یہ سیشن بلایا جاتا ہے، اور جنرل اسمبلی کے جو بھی اختیار ہیں وہ اسی کے تحت ہیں، چیپٹر 5 کے تحت یونائٹڈ نیشنز کے. اور اس میں کیونکہ جتنے بھی ریزولوشن جنرل اسمبلی کے ہوتے ہیں پاس، وہ اس کی کوئی بائنڈنگ نہیں ہوتی ہے کسی ممبر اسٹیٹ پر. اس کی ایک افادیت اور خاصیت یہ ہے کہ جنرل اسمبلی میں 1 کنٹری 1 ووٹ، یعنی ایکول وائس ہوتی ہے، اور ہر ایک کا ایک ووٹ ہوتا ہے، چاہے وہ صومالیہ ہو یا وہ امریکہ ہو، ووٹ ایک ہی ہوتا ہے. جبکہ اس کے برعکس جو ٹوٹل پولیٹیکل آرگنائزیشن جو کہ پولیٹیسائز ہو گئی ہے، بلکہ جو کہ ہائی جیک ہو گئی ہے، خاص طور پہ جو بڑے پاورفل کنٹریز ہیں، امریکہ اور باقی جو 5 ویٹو کے حامل ممالک ہیں، ان کی وجہ سے وہ ریزولوشنز جو پاس ہوتے ہیں، جس کا کہ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے، مثال طور پر اگر آپ کشمیر کی بات کریں تو کشمیر کے کوئی 11 کے قریب ایسے ریزولوشن ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا. اگر اس میں سے 3 کو بھی کر دیا جاتا تو کشمیر کی حالت یہ نہ ہوتی جو آج یہ ہے. اور اگر باقی اسی طرح 6 کے قریب ریزولوشنز ایسے ہیں جو کہ امپلیمنٹ ہونے چاہیے تھے، فلسطین میں نہیں ہوئے. اور اس میں ایک کلیدی جو ریزولوشن ہے وہ ہے 242 سیکیورٹی کونسل کا، جس میں یہ دیا ہوا ہے کہ 1967 میں جو جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں جتنی زمین پہ قابض ہوا اسرائیل، اس کو فوراً خالی کر کے اور واپس حوالے کرے فلسطینیوں کے. آج تک نہیں ہوا، بلکہ سیٹلمنٹ اور بڑھتی جا رہی ہے. میں ڈاکٹر صاحب یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ نے بڑا ایک عام نقطہ اٹھایا، P5 کے جو پرمننٹ ممبرز ہیں، رکن ممالک ہیں جن کو پاس ویٹو پاور موجود ہے، تو یہ تو ڈسکریمنیشن کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے ورلڈ وائڈ جو ہے، اس پہ جب بھی بات ہوتی ہے تو اس کے لیے کوئی اس کا سبسٹیٹیوٹ، کوئی متبادل، کیونکہ جہاں تک رکن ممالک کی ووٹ کی بات ہوتی ہے یا یو این کی ریزولوشنز کی بات ہوتی ہے، وہاں تو ایک علیحدہ فیکٹر ہے، لیکن جو سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں جہاں پر ایک ویٹو پاور کا استعمال کر دیا جاتا ہے جو کہ ڈسکریمنیشن کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، تو اتنے عرصے سے اس کا کوئی متبادل کیوں نہیں تلاش نہیں کیا گیا؟ اس کا میکنزم یا اس کے سٹرکچر کو چینج کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا ہم یہ کہیں کہ ویسٹ جو ہے وہ اپنی طاقت، اپنی ہیجمنی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ اس سیکیورٹی کونسل کو جو ہے اس کے سٹرکچر کو چینج نہیں کرتی؟ جی ہاں، یہی وجہ ہے، اگر حقیقتاً یہی وجہ ہے کہ جو طاقتور ممالک ورلڈ وار 2 کے بعد ابھرے، انہوں نے وہ طاقت اپنے ہاتھ میں یہ رکھی کہ دنیا کے جو فیصلے کلیدی ہیں، جس کو وہ پسند نہیں کرتے، اسے وہ ویٹو کر دیا کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ جس میں آپ سے ذکر کر رہا تھا ریزولوشن کا 242 کا، جس سے کہ اوسلو کا ایکارڈ وہ جڑا ہوا ہے، ٹو اسٹیٹ تھیوری کا، اس میں بھی دیا ہوا ہے کہ یہ اپنی زمینوں کو جو قابض فورس ہے اسرائیل کو واپس کرے اور چلی جائے. اسی طرح پلیبیسائٹ کا جو 47 میں آرٹیکل جو ریزولوشن میں دیا ہوا ہے سیکیورٹی کونسل کی، اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو وائلیشن ہوتی ہے، مثال کے طور پر کشمیر میں 49 جنیوا کنونشن کے پروٹوکول کے 49 کے وائلیشن ہوئی ہے، اور ایڈیشنل پروٹوکول کی اس میں وائلیشن ہوئی ہے. اور جو وائلیشن ڈیموگرافی کی چینج کرنے کی حد تک آتی ہے، 35A روم اسٹیچوٹ 35A تو وہ جو ان کے آرٹیکل کو انہوں نے ایبروگیٹ کیا، اپنے آرٹیکل کو جو نہیں کر سکتا تھا اگر آپ انسٹرومنٹ آف سیشن جو کہ اسپیشل اسٹیٹس ہے سر، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اسپیشل اسٹیٹس تھا، اس کے اسٹیٹس کو ختم کر دیا. جی، اس کے اسٹیٹس کو ختم کرنے کے بعد جو ڈیموگرافی اس کے ریزلٹ میں، پہلی بات تو یہ کہ وہ اسٹیٹس کو ختم کیا، وہ ایک انٹرنیشنل قانون کی نظر میں
غلط ہے کیونکہ انسٹرومنٹ آف اسیشن جو راجہ ہری سنگھ کے ساتھ سائن کیا تھا انڈیا نے، جو بھی ڈیبیٹیبل بھی ہے لیکن وہ ایک انسٹرومنٹ بہرحال ہے، اور اس انسٹرومنٹ آف اسیشن کی خلاف ورزی اس لیے نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ فنڈامنٹل ڈاکومنٹ ہے جس کے تحت پلیبیسائٹ کا ذکر بھی کیا گیا ہے، جو کہ سیکورٹی کاؤنسل نے بعد میں انڈورس کیا ہے۔ اس میں کافی لمبی تفصیل ہے، میں اس کو مختصر کر کے بیان کرتا ہوں کہ وہ جو کشمیریوں کی آئیڈینٹی کو برقرار رکھنے کی ایک گارنٹی تھی، اور وہی 370 اور 35 کا اس کو انہوں نے ایبروگیٹ کیا، تو وہ اٹریکٹ کرتا ہے آرٹیکل 49 آف دی جنیوا کنونشن، اور اسی کے ساتھ جو وار کرائم کا روم اسٹیچوز کا آرٹیکل 20 ہے اس کو اٹریکٹ کرتا ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اصل تو اس کو یہ ڈیبیٹ ہو میرا خیال ہے غالباً کافی انٹرسٹ کی ہوگی کہ اس کے امپلیمنٹ کا طریقہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کا چیپٹر 6 اور چیپٹر 7، جس کے تحت آپ کسی یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن کو امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں۔ جب اس کی بات آتی ہے تو وہ ویٹو ہو جاتا ہے، وہ ویٹو ہو جاتا ہے۔ یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے ڈاکٹر صاحب، میں اسی کو آگے بڑھاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے، یہ جو P5 کے 5 ہمارے سب رکن ممالک ہیں، یہ سٹرکچر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر ایک ہیجمنی نظر آتی ہے اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ جہاں اجتماعی مفادات کی بات آتی ہے، ساؤتھ سوڈان کی بات کریں، ایسٹ تیمور کی بات کریں، تو دوڑے آتے ہیں اور مسائل کو حل کر دیتے ہیں، لیکن مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین پہ ویٹو پاورز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جو ریزولوشنز بھی متفقہ آتی ہیں اس کو بھی نان بائنڈنگ قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو پرائم منسٹر کل اسپیچ کرنے جا رہے ہیں، تو ایکسپیکٹ ہی کیا جا سکتا ہے نا، بہت سارے انہوں نے نکات کو زیر بحث لانا ہے۔ تو مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین آج کہاں کھڑا ہے اقوام متحدہ کی خاص طور پہ بات کریں؟ دیکھیں، اس کے تکنیکی حوالے سے تو دونوں پارٹیسپینٹس نے بات کی اور کریں گے، وہ ان کی اسپیشلٹی ہے یہی، لیکن مجموعی تناظر میں جب ہم بات کرتے ہیں تو گزشتہ 70-80 سال میں اقوام متحدہ کا ٹریک ریکارڈ جو ہے اس پر بہت سے اعتراضات اٹھائے گئے اور اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے جو حقائق ہیں، یعنی 50 سے آپ لے کر 80 تک دیکھ لیں تو کشمیر، کوریا، ویتنام، ڈومینیکن کانگو، یہ تمام چھوٹے کمزور ممالک کے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر اس کے بعد آپ آئے تو مسلم ممالک میں عراق، شام، لیبیا، افغانستان اور فلسطین، تو پھر خصوصی طور پر وہ تسلسل کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں اس حوالے سے تو کمزور ممالک کا اور پھر اسپیشلی مسلم ممالک کا جو اس حوالے سے جو ان کے ریزرویشنز ہیں، جو ان کے تحفظات ہیں، وہ تو بجا ہے، کیونکہ سامنے کے حقائق یہی ہے۔ بالکل۔ دوسری بات سلامتی کونسل کے حوالے سے، تو دنیا کی جب ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو زیادہ تر جہاں پہ کب ہوئے، جہاں پر کچھ اور سازشیں ہوئی، جہاں پر اور مسائل پیدا ہوئے کمزور اور چھوٹے ممالک میں، تو اس میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان قوتوں کا ہاتھ رہا، اور اسی وجہ سے ہمیشہ دوسری قوموں کے تحفظات رہے اس حوالے سے۔ تو جب تک اس کو ایکویلٹی اور مساوات کی بنیاد پر نہیں لایا جائے گا تو میرے خیال میں اس وقت تک مسائل کا طاقتور ممالک اور کمزور ممالک کے درمیان مساوات، یہ تو ایک آئیڈیل سچویشن کی آپ بات کر رہے ہیں۔ آئیڈیل سچویشن دیکھیں، اقوام متحدہ کا جس مقصد کے لیے وہ چارٹر بنائی گئی تھی، وہ بنیادی طور پر تو دنیا کا ایک جرگہ ہے، لیکن نہیں حماد صاحب، اقوام متحدہ کے قیام کے پیچھے جو پنچ لائن تھی نا لیگ آف نیشن کے بعد، وہ آنے والے دنوں میں جنگ کی تباہ کاریوں سے بچنا اور بچانا، یہ ان کی تھیم تھی جس پہ وہ آگے بڑھے تھے۔ وہ تھیم، لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ ایسا ہوا کب؟ ایسا تو نہیں ہوا۔ یعنی ہمارے سامنے فلسطین میں جو کچھ ہوا، جو ہو رہا ہے اور جو ہونے کا اندیشہ ہے، تو کیا ہم اقوام متحدہ کو اس معیار پر بہتر پرکھ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اقوام متحدہ نے وہ کردار ادا نہیں کیا۔ تو صورتحال جو اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ جن ممالک کو خطرات ہیں یا جن ممالک کو تحفظات ہیں یا جنہوں نے مسائل کا اور مشکلات کا سامنا کیا، خانہ جنگیوں کا یا بیرونی حملہ آوروں کا سامنا کیا، تو ان کے تحفظات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حوالے سے کام کرنا ہوگا۔ اچھا، یہ آپ نے جو بات کی ہے، میں فیض بھائی آپ کی طرف آؤں گا۔ بہت سارے نکات پہ بات کی جا سکتی ہے، تو کچھ چیدہ نکات جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے اس ٹائم میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ پرائم منسٹر نے بیروت حملے کو امن کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ اور دھچکا قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ امن پسند دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے، ایک پریزیڈنٹ سیٹ کرنے والی بات انہوں نے کی۔
غزہ میں تاریخ کا بدترین ظلم جاری ہے. پھر آج اسرائیل کے خاص طور پہ فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ جو ملاقات ہوئی, جو انٹریکشن ہوا, اس میں ہم نے شکریہ ادا کرتے ہوئے دیکھا محمود عباس کو, پاکستان کا شکریہ ادا کرتے, کیونکہ پاکستان کو کہ صف اول پہ ہمیشہ کوشش کرتا رہا ہے سفارتی آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے, عالمی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے, ڈپلومیٹک ریلیشنز کو بحال کرتے ہوئے, تنازعات میں نہ پڑنے کے ساتھ کوشش پاکستان کرتا رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ تھوڑا بہت اب کوئی برف پگھلنے لگی ہے؟ کچھ یہ جو حالیہ ہم نے انسانی حقوق کونسل کی کچھ رپورٹس جو تفصیلی آئی ہیں اس کے بعد؟ دیکھیے بخاری صاحب, جو میں ایک بات تو یہ پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ اس جو پرائم منسٹر کی جو وزٹ میں جو ایک بات جو بہت پازیٹیو بات پاکستان کے حوالے سے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ پاکستان اقوام عالم میں تنہا نہیں ہے. جس طرح سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں چیدہ لیڈروں سے, اور جو ایک اچھی ایک بہت ہی مثبت ایک اشارے ملے ہیں, پھر آپ کا جو IMF کا معاملہ جس طرح سے وہاں پر خود اس کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے اناؤنس کیا اور جن الفاظ میں اناؤنس کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ نہ صرف بہت چیزیں آگے بڑھی ہیں اور آپ مستقبل میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھی چیزیں ہوں گی. لیکن دیکھیے اوور آل جو جہاں تک پکچر کی بات ہے کہ ہم سب جانتے ہیں, ہم نے بچپن سے یہ ایک مصرع سنا ہوا ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, کہ جب تک کہ آپ اپنی جو اقوام ہم جس کو غریبی, دیکھیے کتنے افسوس کی بات ہے, میں اور آپ اب تک ان اقوام کو یعنی اقوام متحدہ کے بننے کے اتنے سالوں بعد بھی آپ ابھی بھی ان کو غریب اور پسماندہ اقوام کہہ رہے ہیں. یعنی اس ادارے نے جس کا مقصد یہ تھا کہ جو جیسے کہ ہمارے اس سے پہلے آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ جو مساوات لے کے آئے, جو دنیا میں خون ریزی کو بچائے, خون ریزی کو کس کو جو صرف جو بڑی پاورز ہیں وہ کسی حد تک اپنے آپ کو انہوں نے خون ریزی ضرور بچایا ہے. یعنی برٹن میں وہ خون ریزی نہیں ہوئی جو کہ ورلڈ وار 2 میں ہوئی تھی, یا امریکہ ظاہر ہے کہ اس قسم کے کانفلکٹ سے ڈائریکٹ نمبرد آزما نہیں ہوا, رشیا کا معاملہ یوکرین میں چل رہا ہے. لیکن جو اوور آل جو آپ اس کی جو بات جو کہہ رہے ہیں, جیسے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ پورا فورم ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ جو مقاصد اپنے آپ کو سرو کرنے کے لیے. دیکھیں اسرائیل پر آپ یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے کم از کم 20 مواقع پر کھل کر یہ بات کہی کہ یہ جو وار غزہ وار کو اٹ مسٹ سٹاپ, بالکل ان ایکویوکلی, یعنی بغیر کوئی ایف اور برس کے انہوں نے کئی دفعہ یہ بات کہی, پھر اپنا پلان دیا, اپنی سجیشنز دی. لیکن لگتا یہ ہے کہ خود امریکن پریزیڈنٹ کی بات بھی اس معاملے پر سنی نہیں جا رہی. اچھا فیض بھائی, نہیں میں یہ یہاں آپ کو روکوں گا. بڑا آپ سے یہی ہوتا ہے, آپ کی موجودگی کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, آپ بڑے اہم ایشوز کی طرف, کور ایشوز کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں. یہ جو آپ نے ابھی بائیڈن کے حوالے سے بات کی, تو بائیڈن نے تو سیز فائر کے حوالے سے بھی بات کی, کافی حد تک ہمیں حمایت کرتے ہوئے بھی نظر آئے. دوسری جانب بلنکن جو ہیں وہ بھی تو اسی گیم کا حصہ ہیں, وہ جاتے ہیں وہاں پہ اسرائیلی نیتن یاہو سے, اس قاتل سے جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں, اور اس دہشت گردی کو, اس خون ریزی کو وہ سیلف ڈیفنس کا نام بھی دیتے ہیں. پھر وہ جو سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن آتی ہے, پھر بعد میں کہتے ہیں کہ یہ تو نان بائنڈنگ ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا؟ بالکل, دیکھیے اس میں بہت بڑا گیم ہے بخاری صاحب, بہت بڑا گیم ہے. اس وقت آپ اب یہ سمجھیے کہ ایک ہم لوگ اپنے چھوٹے لیول پہ سمجھتے ہیں یہ باتیں, لیکن جو انٹرنیشنل افیئرز ہیں یہاں پر بھی ایک بلیک میلنگ کا ایک بہت بڑا بازار گرم ہوا ہے. یہ جو جن لیڈران کی جو آپ نے نام لیے ہیں, اس سے پہلے بھی ہوا ہے, کلنٹن صاحب سے لے کے اس سے پہلے بھی کچھ ایسی انٹرنیشنل ایک آرگنائزیشنز ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان تمام لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں, اور یہ ایک حد تک ہی ایک آگے بڑھ کر ایک بات کر سکتے ہیں. اب دیکھیے جب بھی اب آپ کس طرح سے اس سچویشن میں دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کر سکتے ہیں کہ جو 42,000 لوگ مر گئے, شہید ہو گئے, جس میں خواتین اور بچوں کی اکثریت شامل ہیں, اور اس میں سے ہزاروں جو ہیں اس وقت بے گناہ زخمی پڑے ہوئے ہیں. ان کا آپ ذکر بعد میں کرتے ہیں, پہلے یہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ ایک فلاں ملک کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنا ڈیفنس کرے, اپنا اس کو سیلف ڈیفنس کا حق حاصل ہے. اس بات سے کون انکار کرتا ہے؟ لیکن یہ کہ جن لوگ جو دن رات جو خون ریزی ہو رہی ہے
اور اب جو مزید خونریزی کی تیاری لیکن ہو فیض رہی ہے، رحمان صاحب منافقت بھی تو یہی ہے، دورہ معیار بھی تو یہ ہے، جہاں پہ سیلف ڈیفنس کی بات کرتے ہیں وہاں کا اقوام متحدہ کا چارٹر جو ہے وہ خود اجازت بھی دیتا ہے کہ اگر آپ کی ٹیریٹری پر کوئی آ کر حملہ آور ہوتا ہے تو آپ سیلف ڈیفنس میں اس پر حملہ، اس کو تو دہشت گردی اور انتہا پسندی سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ جی جی بالکل. دیکھیں، اور ایک بات کو اور میں تھوڑا سا اشارہ یہاں دینا چاہتا ہوں، خود ہمارے اپنی میڈیا کو خیال رکھنا چاہیے. ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بیروت میں جنگ ہونے جا رہی ہے، یہ لبنان میں جنگ نہیں ہونے جا رہی ہے، لبنان میں اسرائیلی حملہ ہونے جا رہا ہے. بالکل. جنگ کس کے درمیان ہوگی؟ میں اپنے چینلز کو دیکھ رہا ہوں، مسلسل لگیں کہ جو وہاں جنگ نہیں ہونا چاہیے. جنگ کا نام ہی نہیں ہے بھائی، وہاں جنگ نہیں ہے، وہ تو ایک سرے سے بالکل ایک کھلم کھلا ایک جہریت ہو رہی ہے، ایک انویژن کیا جا رہا ہے ایسے لوگوں کے خلاف جو کہ بالکل ٹوٹل نہتے ہیں. غازہ وار سن کے میرے کان پک گئے ہیں. مجھے یہ بتائیے یہ کون سی وار ہے جس میں کہ بیچارے جو غریبوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو ان کے لٹرلی ہاتھ باندھ کر ٹھیک ہے، ان کو شیلٹرز میں پہنچا کر وہاں پر بامبنگ کی جا رہی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے. یہ آپ جنگ صحیح بندی کہہ رہے ہیں، ہونا انسانی چاہیے، حقوق کی بدترین جو ہے یہ پامالیاں ہیں. فیض صاحب، وہاں فیض حملہ بند ہونا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. فیض رحمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نیو یارک سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور صورتحال سے بھی ہمیں آگاہ کرتے. ڈاکٹر احمد خان صاحب، سائیڈ لائن ملاقاتوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو مختلف صدور اور وزرائے اعظم سے سائیڈ لائن پہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور برطانوی وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی ہے. اس کا ذرا امپیکٹ اس حوالے سے بھی بتائیے گا، کیونکہ ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی سامنے آئی تھی، دستاویز بھی اس کی سامنے آئی تھی، جس میں ہم کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم سٹیزن سینٹرک ہو رہے ہیں، اب ہم انڈین سینٹرک یا باقی ہمارے امور نہیں ہیں، ہم جیو پولیٹکس سے زیادہ ہم جیو اکنامکس کی طرف ہمارا فوکس ہوگا. انفارچونیٹ یہ بدقسمتی ہے کہ ہمیں وی آر پارٹ آف اٹ ناٹ آؤٹ آف اٹ. ہمیں جیو پولیٹکس کا مجبوراً حصہ بننا پڑے گا. جب کوارڈ بنے گا، اوکس بنے گا، ہمارے دشمن ملک کو نیوکلیر سب میرینز دی جائیں گی، ان کے ساتھ دفاعی معاہدے کیے جائیں گے. ہمارا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ اور پرائم منسٹر نے جو ملاقاتیں کی ہیں، خاص طور پہ گلف کنٹریز کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، پھر برطانوی پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، بل گیٹس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اس سینیریو میں ہم اس جیو پولیٹکس کے بینیفیشری کس طرح بن سکتے ہیں؟ نہیں، جیو پالیٹکس کے ارد گرد تو تمام کے تمام دنیا کے اس وقت محرکات جاری و ساری ہیں، کیونکہ جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ کے تحت ہی یہ ساری جو ہم نے ابھی گفتگو کی ہے اب تک، خاص طور پر جو اس وقت کانفلکٹس ہیں، یا اس وقت جو بندیاں ہو رہی ہیں، یا جو اس وقت بلاکس بن رہے ہیں، یا اس وقت ٹریڈ اور کامرس کے لیے جو کمپٹیشن ہو رہا ہے چائنا، یونائٹڈ اسٹیٹس کا اور باقی ان کے ساتھ ان کے الائز کا، وہ ساری کے ساری جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ میں اب آ جاتے ہیں. کہ اس موقع پر نیو یارک میں کیونکہ 75 کے قریب آئی ہیں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ اور باقی تمام سربراہان کی نمائندگی ہو رہی ہے، تو وہاں کیونکہ سارے موجود ہوتے ہیں، تو ہمارے سفارت خانے خاص طور پہ جو وہاں اس وقت واشنگٹن میں، وہ پہلے سے ان کے سفارت خانوں سے متعلقہ جہاں جن کی میٹنگ ابھی ہو رہی ہے، جیسے یو کے پرائم منسٹر سے میٹنگ ہوئی، جیسے کہ مالدیپ سے ہوئی، جیسے ٹرکی، جیسے آئی ایم ایف کے سربراہ یا ورلڈ بینک کے سربراہ، یا تو ان تمام کے تمام سے پہلے سے یہ طے کیا جاتا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر آ رہے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ بائی لیٹرل لیول کی میٹنگ ہو جائے جب وہ یہاں موجود ہوں. بائی لیٹرل میٹنگ میں پہلے سے طے شدہ ٹاکنگ پوائنٹس کے تحت بات چیت ہوتی ہے، وہ کہ وہ اسٹرکچرڈ میٹنگ. اچھا سر، یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اور سمجھنے کے لیے بھی، ہمارے جیسے طالب علموں کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب یہ ڈپلومیسی ہوتی ہے یا کسی سائیڈ لائن ملاقات کے لیے اگر کوئی ریکویسٹ کی جاتی ہے یا ملنے کی بات ہوتی ہے تو شیئرنگ ہوتی ہے، کوئی کانٹینٹ شیئرنگ ہوتی ہے کہ ان سیکٹرز پہ یا ان امور پر بائی لیٹرل یا ٹرائی لیٹرل جو ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ زیر بحث لایا جائے گا؟ یہ ساری کی ساری میٹنگ جو ہوئی ہیں بائی لیٹرل ہوئی ہیں بیسس پر، ون آن ون بیسس پر ہوئی ہیں. ان کی ٹیم، متعلقہ ممالک کی ٹیم اور ہمارے پاکستان کی ٹیم پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے کیا ہے. پہلے سے ایک ٹاکنگ پوائنٹ ہوتا ہے، کئی معاملات میں ٹاکنگ پوائنٹ پہلے سے پوائنٹس، ایجنڈا پوائنٹس ایکسچینج ہو جاتے ہیں، اس میں دونوں طرف سے تیاریاں ہو کے آتی ہیں. جیسے کہ یورپین یونین کے سربراہ سے جب بات ہوئی تو اس میں ٹریڈ کی بات ہوئی، جی ایس پی پلس کی بات ہوئی. اسی طرح برطانیہ کے ساتھ جب بات ہوئی تو اس میں بات ہوئی کہ سیکیورٹی کی بات ہوئی، اس میں بھی ٹریڈ کی بات ہوئی، اس میں اچھے ریلیشن کی مراسم کی بات ہوئی.
اسی طریقے سے بل گیٹس سے بات ہوئی تو پہلے سے پولیو کے بارے میں بات ہوئی، باقی چیز تو یہ تمام چیزیں جو ہیں پوائنٹس جب اس پہ بات چیت ہوتی ہے تو پھر وہ ٹیمیں جو نوٹس کرتی ہیں وہ جب اپنے اپنے ملک میں واپس آتی ہیں تو متعلقہ ڈپارٹمنٹل لیول پہ اس معاملے کو لیا جاتا ہے. یہ ایک آئس بریکنگ قسم کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. یہ وہ ملاقاتیں نہیں ہوتی کہ کوئی ایم او یو سائن ہو، کوئی ایگریمنٹ سائن ہو، اس میں ایسا کم ہوتا ہے نہ ہونے کے برابر. لیکن اس میں کیونکہ ایکسچینج آف ویوز اور ایکسچینج آف تھاٹس کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے بعد میں فالو اپ کیا جاتا ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ جنرل اسمبلی میں سائیڈ لائن پر وہاں کھڑے کھڑے بھی میٹنگ ہوتی ہے، وہ اس سے بھی مختصر ہوتی ہے. جنرل اسمبلی کے احاطے میں وہ بھی پہلے سے اکثر طے شدہ ہوتی ہے یا آخری دنوں میں بھی طے ہو جاتی ہے، اور اس میں بھی ایک پلیزنٹریز، آپس میں گڈ ول، خیر سگالی کی باتیں اور اپنے ملک کی کچھ پریورٹیز کو سامنے رکھ کے پھر ان کی جو ٹیمیں وہاں موجود ہوتی ہیں تو وہ اس کو فالو اپ کرتی ہیں. تو اس کا بہرحال ایک اہمیت اور اس کی ایک افادیت تو بہرحال ہے کہ جو ایک آئس بریکنگ ہونی چاہیے وہ وہاں سے ہوتی ہے اور پھر آگے اس پر فالو اپ. اصل معاملہ بعد میں آتا ہے کہ ہمارے جو منسٹریز ہیں، فارن منسٹری ہو گئی اور متعلقہ ادارے، کامرس ہے، ٹریڈ ہے، انڈسٹری ہے، کلائمیٹ چینج ہے، تو وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، تو وہ کس طرح آگے اس کو لے کے بڑھتے ہیں، کتنا پرسو اور کتنا فالو اپ کرتے ہیں. کیا وہ اس متعلقہ ملک سے اپنی جوائنٹ منسٹریل کمیٹی جہاں کے سارے چیزیں کنسالیڈیٹ ہو کے فیزیبلٹی بنا کے بعد میں اس پر ایم او یو اور ایگریمنٹ ہوتے ہیں، کیا یہ وہ اگلے جو پرائم منسٹر کی یا اگلے دونوں سربراہان کی ملاقات جب ہوگی تو اس میں ایک اسٹیٹ لیول پر ان باتوں پر گفتگو کر کے فائنلائز کیا اچھا جائے گا. ڈاکٹر صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ اقوام متحدہ ماضی میں جہاں پہ ایک طویل عرصہ ڈیبیٹ کرتے رہے اور اپنے ایجنڈا میں پنچ لائن یا کہہ دیں کہ وہ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم جو ہے اس کو کہیں میں سو کالڈ اس لیے بھی نہیں کہوں گا کہ کہیں نہ کہیں کچھ فیکٹرز تو ضرور موجود بھی تھے، جسٹیفیکیشن اس کو جسٹیفائی بھی کیا گیا، لیکن جب سے یہ کیٹسٹرافیز ہمیں آئی ہیں جس میں کہا گیا کہ جی بہت طاقتور ممالک جہاں انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے وہ اس کے موجب ہیں، اس کی وجہ ہیں، ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اتنے بڑے بڑے ڈیزاسٹرز جو ہیں جو کہ ورلڈ ٹریڈ کو متاثر کر سکتے ہیں، پوری دنیا کی ٹریڈ کو متاثر کرتے ہیں، اس چیز کا کیا ادراک ہوا ہے؟ تھوڑی سی کچھ سنجیدگی آپ کو لگتا ہے کہ اس ایجنڈے میں کوئی سنجیدہ بات ہوگی، کوئی سنجیدہ اس کے لیے فورم تیار کیا جائے گا، کمپنسیشن ہو؟ دیکھیں اس کے لیے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے چیپٹر 5 کے تحت یہ کروشل پارٹ ہوتا ہے یونائٹڈ نیشنز کا، جو جنرل اسمبلی کا یہ سیشن ہوتا ہے. تو اس میں اوپینین فارمنگ ہوتی ہے بیسیکلی، اس میں ورلڈ پولیٹکس کو کی ایک شیپنگ اپ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو متعلقہ فورم ہے، جیسے اگر ریفیوجیز کی بات ہے یو این ایچ سی آر کے پاس چلی جائے گی، ورلڈ میں خوراک کی بات ہے تو وہ وہاں ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن کے پاس چلی جائے گی، یو این ڈی پی اگر کوئی ڈیولپمنٹ کی بات ہے تو یو این ڈی پی کے پاس چلی جائے گی. اسی طریقے سے باقی جو ان کے ادارے ہیں ان کو پھر وہ آگے یونائٹڈ نیشنز کا معاملہ صرف یہ ہے کہ اس کا ایک پولیٹیکل ونگ ہے، پیور پولیٹیکل ونگ، وہ ہے یونائٹڈ نیشنز کا سیکورٹی کاؤنسل ہے، جس میں ملکوں کے خاص طور پر ہم نے گفتگو کی کہ P5 کے جو ممالک ہیں ان کی اجارہ داری ہے، اور وہ ظاہر ہے ورلڈ وار 2 کے بعد جب لیگ آف نیشن ختم کر کے اور جب یونائٹڈ نیشنز کو بنایا گیا تو اس وقت انہوں نے اپنی طاقت کے سر چشمے کو برقرار رکھنے کے لیے ویٹو پاور کو اپنے وہ ازیوم کر لیا، اور جو اب تک چلا رہا ہے اور جس کی وجہ سے امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہی ہے بہت ساری ریزولوشنز پہ، اور یہی ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کا بات ہو جاتی ہے. یہی آپ بات کر رہے تھے بائیڈن کی. بائیڈن جو ہے جتنی بھی پیس کی بات کرے، فری فیز پیس کی بات کی ہے، یہ کیا کوئی عقل تسلیم کرتی ہے زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے کہ ان کے بحری بیڑے کھڑے ہیں، ایک طرف پیس کی بات ہو رہی ہے یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے، دوسری طرف جو ہے بارود اور بم لادے جا رہے ہیں جہازوں پر کہ اسرائیل کو پرووائڈ کیا جائے. تو پھر یہ تو باتیں جو ہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. یہ صرف مشرق وسطیٰ میں بحری بیڑے نہیں بلکہ یہ گلف میں بھی کھڑے ہیں، کیونکہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس سے پورا گلف، پورا مشرق وسطیٰ متاثر ہوتا ہے، اور اوپیک کنٹریز جو آئل پروڈیوسرز ہیں وہ بھی اسی حوالے سے سوچ رہے ہیں. اور اب بین الاقوامی سطح پہ تو ہم نے بہت بات کی، لیکن ملک کی جو ہماری انٹرنل سیکیورٹی ہے، جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں، ہماری مسلح افواج اور ان کے جانباز جو ہمارے سپوت ہیں، بہادر سپوت، وہ آج بھی سرحدوں پر چوکس کھڑے ہیں. ہماری ماؤں بہنوں بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت، ہماری جان اور مال
کہ جو تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جس طرح وہ اپنا لہو بہا رہے ہیں، کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور کچھ افسوسناک واقعات رونما ہوئے ہیں؟ فتنۃ الخوارج کو ان کے کچھ کارکنوں کو بھی ہلاک کیا گیا. تفصیلات رکھیں گے آپ کے سامنے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. افسوسناک واقعات، سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں کامیاب آپریشن کیا ہے. ڈیفینیٹلی جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں وہ ایک انٹیلیجنشیا یا ایک رپورٹ کو مد نظر رکھ کے کیا جاتا ہے، اور فتنۃ الخوارج کے 8 کارکنوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک میں سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا. 25 اور 26 ستمبر کی شب خوارج کی موجودگی کی اطلاع کی بنیاد پہ کیا گیا. ہمارا حسن صاحب مسلسل ہٹ ہے ہمارے جو نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، دتا خیل، رجگال، میران شاہ، میر علی، وہ ایریاز جہاں پہ غیور پشتون جو کہ اپنی روزگار کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، نان شبینہ کے لیے وہ دن بھر محنت کرتے ہیں، اور یہ ایک سو کالڈ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جس طریقے سے ان کو ورغلایا جاتا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری افواج پر جو ہے وہ حملہ کر دیا جاتا ہے، کس طرح انہیں کاؤنٹر کیا جا رہا ہے، اور میرا اور آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے ایز سٹیزن آف پاکستان؟ ہماری رسپانسبلٹی ڈاکٹر صاحب ایز اے سٹیزن آف پاکستان بھی ہے، لیکن ہماری رسپانسبلٹی ایز اے جرنلسٹ بھی ہے. جی ہاں. لیکن ہم دیکھیں کہ ہماری جرنلزم کس سمت میں جا رہی ہے. اس وقت اس ملک کو انتہائی مشکل صورتحال کا سامنا ہے، اور ہماری افواج جو ہے وہ خصوصاً افغان بارڈر کے ساتھ ساتھ جو ملحقہ اضلاع ہے وہاں پر روز آپریشن کر رہے ہیں، وہاں پر روز اکھاڑ رہے ہیں اس افریت کو، اس عذاب کو جو ایک عرصے سے مسلط ہے. رات بھی انہوں نے آپریشن کیا کل وزیرستان میں، لیکن بہت حد تک سمیٹ بھی لیا ہے اور اس پر قابو بھی پا لیا ہے. بالکل. لیکن ہماری ذمہ داری اس پر بھی تھوڑی بات کر لیں. جرنلزم کو آپ دیکھ لیں تو داد دینے والے کسی اور طرف بہت سے نہیں گئے ہیں. بہت سے لوگ اپنے ڈالروں کے لیے کوئی اور صحافت نہیں کر رہے ہیں، یعنی اسی پر فوکس کرنے کی بجائے کہ اسی پر فوکس کر لے. شاباش سر، ان کو کلا کما کرنا بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ان کالی بھیڑوں کو ایکسپوز کرنا بھی میری اور آپ کی. کم از کم شاباش تو دے، تھپکی تو دے، کوئی قصیدہ اور مدح تو نہ کہیں، لیکن کم از کم ان کے بارے میں 2 لفظ تو کہیں کہ بھئی وہ تیرا میں بھی میری حفاظت کر رہے ہیں، وہ وزیرستان میں بھی میری حفاظت کر رہے ہیں، ساری ایجنسیوں میں وہ میرے لیے کھڑے ہیں. ساری ایجنسیوں میں جہاں پر پہلے چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی اب وہاں پر انہوں نے. اچھا، یہ عماد صاحب جو آپ نے بات کی ہے نا، میں ایویم صاحب آپ کی طرف آؤں گا. کچھ ٹیکنیکلٹیز بھی ہیں جس پہ ہم ہائبریڈ وار کی بھی بات کرتے ہیں. ایسٹرن ویسٹرن بارڈر پر ہمیں انگیج کر رہا ہے ایک ہی دشمن ہے ہمارا، مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، فرضی ناموں کا بھی وہ استعمال کر رہا ہے. ہماری مسلح افواج جو ہے وہ دن رات انتھک محنت کر رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے مزید کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے؟ کچھ مبصرین یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ اور غیر معمولی فیصلے کرنے ہیں، کچھ ایکسٹرا آرڈنری میئرز ہم نے لینے ہیں، وہ کیا ہونے چاہیے؟ دیکھیے، میرے خیال میں ہمیں اس چیز کا تو بالکل ہماری جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے اور اس کے بعد ہمارا جو تھریٹ پرسیپشن ہے اس کے میں تو مطلب یہ چیز بڑی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہمیں اپنے دشمن کا پتہ ہے. ہمیں اپنے دشمن کا پتہ ہے کہ وہ کس طرح کوورٹلی اور اوورٹلی دونوں طریقوں سے وہ کس طرح ہمارے اوپر ایک ہائبرڈ وار انہوں نے مسلط کی ہوئی ہے. ہمیں اس کے لیے جو ہے جو جب لوگ بات کرتے ہیں یہ جو بیانیہ ہے ایکسٹرا آرڈنری میئرز کا، وہ اس لیے بات کرتے ہیں کہ یہ ایکسٹرا آرڈنری حالات ہیں جس میں انہوں نے ہمیں نہ صرف یہ کہ فزیکلی لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ، لائن آف کنٹرول پر ہمیں انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف ویسٹرن بارڈر پہ انہوں نے ہمارے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں بلوچستان میں اور کے پی کے جو افغانستان سے ملحقہ علاقے ہیں کہ ہماری آرمڈ فورسز پر ایک
फिजिकल स्ट्रेच है। हम लोग जो हैं वो टू फ्रंटियर वॉर के लिए तो हमारे रिसोर्सेज नहीं है। हम अपने आप को, हमारे जो डिक्लेयर्ड एनिमी तो ईस्टर्न फ्रंट पे है। जब आमने सामने एक डिक्लेयर्ड दुश्मन के साथ डिक्लेयर्ड जंग होती है तो उसमें दोनों साइड्स की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बराबर होती हैं। लेकिन इस तरह की वॉर में इनिशिएटिव जो है वो हमेशा मिलिटेंट्स के पास होता है, क्योंकि वो अपनी मर्जी का टाइम, अपनी मर्जी का जो है स्पेस वो चूज करते हैं और वो इनिशिएटिव लेते हैं। तो इसमें हमेशा हमारे साइड पे भी नुकसानात होते हैं, लेकिन जब भी कोई थ्रेट आइडेंटिफाई होती है या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं तो हमारी मुसल्लह अफवाज और लॉ इन्फोर्समेंट बड़ी बहादुरी के साथ। एक चीज एवीएम साहब बड़ी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है, दहशतगर्दों का जो हदफ है वो नॉर्दर्न एरियाज हैं, खैबर पख्तूनख्वा और माजी का जो फाटा है कबायली इलाका जात, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान। क्या वो स्केटेड पॉपुलेशन से फायदा उठाते हैं? हमारी डिप्लॉयमेंट में कुछ कमी है, कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, कुछ तादाद बढ़ानी पड़ेगी, कुछ वेल इक्विप्ड करना पड़ेगा? जी देखिए, इसके लिए हमें अपने जो सिविल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको ज्यादा बेहतर इक्विप करना पड़ेगा जी, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे ये काम पुलिस, लेवीज और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का है और फौज और रेंजर्स को एज ए बैकअप होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि हमारे जो सिविलियन कंपोनेंट है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग्स के हमें हमेशा इशू रहे हैं, तो ये फौरी तौर पे जो है वो हमारे मुसल्लह अफवाज इन कांटेक्ट आ जाती हैं एनिमी के साथ, इन खारिजी के साथ। तो वो उसी सूरत में बेहतर हो सकता है कि जब हम पुलिस को और अपनी सिविल आर्म फोर्सेस को इक्विप करें और इसको हम उनकी प्रेजेंस और उनकी स्ट्रेंथ जो है वो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं बल्कि यूनियन काउंसिल लेवल तक जो है उनको हम इक्विप करें, ताकि वो अपनी उनकी जो विजिबिलिटी है, उनका जो रिस्पांस है वो इतना मजबूत हो कि वो पुलिसिंग के जो फराइज हैं वो बेहतर अंजाम दे सके। बहुत शुक्रिया आपका एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड इजाज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, और बहुत शुक्रिया हमाद हसन साहब। बल्कि आपकी ही एक जो गुफ्तगू है उसी को मैं कंक्लूड करूँगा। हमाद साहब ने बड़ी एक खूबसूरत बात की है, नाजरीन समझने की ज़रूरत है। हर मकतबा फ़िक्र इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ेगा, हमारे सिपहसालार का भी यही कहना है। हमाद हसन साहब ने बड़ी एक अच्छी बात ये कही कि हम जो अहले कलम या अहले सहाफ़त हैं या जो फोर्थ पिलर है उसकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं। अगर हम भी मफादात के पीछे, डॉलर्स के पीछे, सब्सक्राइबर्स के पीछे, ज़्यादा लाइक्स के चक्कर में और अर्निंग के चक्कर में अगर हमने अपने कलम को जंगालूद ही रखा और सच्चाई के आबे ज़मज़म से उसको धोने की कोशिश ना की, और हमने भी ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी कौमी सलामती को कॉम्प्रोमाइज़ किया और अपने शोधा के लिए दो जुमले ना बोले, तो ये कौम हमें माफ़ नहीं करेगी और हमारा नाम भी सुनहरे हरूफ में नहीं आएगा। ये एक स्याह बाप के तौर पर याद किया जाएगा। और कहीं ना कहीं हम, अगर हमारी इंटेंशन नहीं भी है, तो हम कहीं दुश्मन की प्रॉक्सी के तौर पर तो नहीं हम इस्तेमाल हो रहे। तो हमें अपने कलम को बहुत एहतियात से चलाना है, हमने अपनी गुफ्तगू को बहुत एहतियात से करना है कि हम अपने शोहदा के लिए, हम अपने जवानों के लिए, हम अपने पाकिस्तानियों के जो खून बहाया जाता है दहशतगर्दों की जानिब से, उनके लिए दो लफ्ज़ हम ज़रूर बोलें। ये हमाद हसन साहब ने बड़ी अच्छी बात की। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, न्यूज़ नाइट का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।